ओके के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और विंडो आ गई है जिसका टाइटल सेव एड्रेस लिस्ट है। हमने आपको शुरू में बताया था कि मेल मर्ज में दो काम बहुत अहम हैं। एक लेटर तैयार करना और दूसरा एड्रेस लिस्ट या डेटा लिस्ट तैयार करना। हमने अभी अभी एक स्टूडेंट की जो एड्रेस लिस्ट तैयार की है। इस वक्त इसी लिस्ट को सेव किया जा रहा है। अगर इसे सेव न किया गया तो हमारी सारी डेटा एंट्रीज जाया हो जाएंगी। आप गौर से देखिए कि ऊपर के हिस्से में ड्रॉप डाउन लिस्ट में माय डेटा सोर्सेज लिखा है। ये एक ऐसे फोल्डर का नाम है जो हमारे माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मौजूद होता है और इसमें उमूमन मेल मर्ज के लिए बनाई गई लिस्ट को सेव किया जाता है। इस लिस्ट को सेव करने के लिए हमें इसका कोई नाम भी रखना है। इस विंडो में नीचे की जानिब हम फाइल नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसका नाम टाइप करते हैं। नाम टाइप करने के बाद हम सेव के बटन पर एक मर्तबा क्लिक करते हैं। लीजिए, लिस्ट सेव हो गई और कुछ ही लम्हों के बाद हमारे सामने ये मुकम्मल लिस्ट एक नई विंडो की शक्ल में आ गई है। इस लिस्ट में तमाम डेटा हमें कॉलम्स की शक्ल में नजर आ रहा है। जो कॉलम्स नजर नहीं आ रहे उन्हें हम स्क्रॉल बार की मदद से देख सकते हैं। इस विंडो में मौजूद बाकी बटन्स को देखने से पहले हम अपने लेटर के साथ कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करना चाहते हैं। लिहाजा इस विंडो में मौजूद ओके के बटन को क्लिक करके इसे बंद कर देते हैं। हमने चूंकि डेटा लिस्ट को कस्टमाइज किया था और लेटर भी खुद ही डिजाइन किया है, लिहाजा इसकी बाकी सेटिंग्स भी खुद ही करेंगे। आप देख रही हैं कि मेलिंग टैब के नीचे कुछ और मेन्यूज का इजाफा हो चुका है। ये मेल मर्ज के टूल बार है जिसे हम कुछ ही देर में इस्तेमाल करेंगे। सेटिंग करने से पहले हम मेल मर्ज के पैन को इस क्लोज के बटन को क्लिक करके बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम व्यू टैब में मौजूद जूम के मेन्यू में पेज विड्थ की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और पेज व्यू को बढ़ा देते हैं ताकि हमें तमाम काम वाज़े तौर पर नजर आए। आपको लेटर में वही शुरू की चंद लाइंस नजर आ रही हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि इन आरजी लेबल्स की जगह स्टूडेंट्स का असल डेटा नजर आएगा। हम अभी यही काम करने लगे हैं, यानी इनकी जगह हमने जो डेटा लिस्ट में फील्ड्स बनाई थीं उन्हें एड्रेस करने लगे हैं। इसके लिए आपने लेसन एरिया को तवज्जो से देखना है कि हम ये काम कैसे करते हैं। एक भी स्टेप अगर मिस हो जाए तो काम गलत हो सकता है। सबसे पहले हमें जहां टाइटल और फर्स्ट नेम वगैरह लिखा नजर आ रहा है उस लाइन के शुरू में माउस पॉइंटर की मदद से क्लिक कर लेते हैं। अब मेलिंग टैब में मौजूद राइट एंड इंसर्ट फील्ड के मेन्यू में एक बटन है जिसका नाम इंसर्ट मर्ज फील्ड है। इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें हमारी बनाई हुई फील्ड्स की लिस्ट नजर आ रही है। सबसे पहले हम टाइटल की फील्ड जो कि पहले नंबर पर है को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, टाइटल का लफ्ज हमारे लेटर में भी नजर आ रहा है और इसके दोनों जानिब खास निशान लगे हैं जिन्हें हम एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ये निशान दरअसल एक डाटा फील्ड को वाज़े करते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट नेम की फील्ड को माउस पॉइंटर की मदद से सिलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम के अल्फाज भी लेटर में इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लास्ट नेम को इंसर्ट करते हैं। आप देख रही हैं कि जहाँ कहीं हमारे टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लेवल्स थे वो आगे पुश हो गए हैं और उनकी जगह पर हमारी डाटा फील्ड्स आ गई हैं। अब चूंकि हमें आरजी लेवल्स की जरूरत नहीं रही, लिहाजा हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। इनको डिलीट करने के लिए हम इस वक्त कीबोर्ड से डिलीट का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, अल्फाज डिलीट हो गए हैं। एक बात आपने नोट की होगी कि अभी हमने जो डेटा फील्ड्स इस लाइन में इंसर्ट की हैं उनके दरमियान मुनासिब फासला नहीं है। ये फासला हमें खुद स्पेस बार की मदद से देना होगा।
اس وقت ہمارا کرسر لائن کے آخر میں ہے۔ ہم کی بورڈ پر موجود لیفٹ ایرو کی کے ذریعے کرسر کو لاسٹ نیم کے الفاظ سے پہلے لے کر آتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی کرسر کسی ڈیٹا فیلڈ کے پاس آتا ہے تو وہ الفاظ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مرجڈ ڈیٹا فیلڈ کی نشانی ہے۔ بہرحال ہم مخصوص جگہوں پر کرسر لا کر اسپیس بار کے ذریعے الفاظ کے درمیان اسپیس بڑھا دیتے ہیں۔ اب ہم اگلی لائن میں موجود فادرز نیم کو بھی ریپلیس کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم کرسر کو فادرز نیم سے پہلے لے جاتے ہیں۔ کرسر کو مطلوبہ جگہ پر لانے کے بعد ہم ایک بار پھر میلنگ ٹیب میں موجود رائٹ اینڈ انسرٹ فیلڈ کے مینیو میں انسرٹ مرج فیلڈ پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے سامنے وہی ڈیٹا فیلڈز کی لسٹ کھل گئی ہے۔ ہم ماؤس پوائنٹر کی مدد سے فادرز نیم پر کلک کرتے ہیں اور لیجیے ہماری ڈیٹا فیلڈ اب لیٹر میں انسرٹ ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹائپ کیے گئے ٹیکسٹ سے پہلے اب ایک ڈیٹا فیلڈ نظر آ رہی ہے۔ فادرز نیم کے عارضی لیبل کی اب ہمیں ضرورت نہیں، لہٰذا ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ انہیں سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایڈریس لائن 1، ایڈریس لائن 2 اور سٹی کے لیبلز کو بھی ریپلیس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے لیبلز کو ریموو کر دیا ہے اور ان کی جگہ ہمیں ڈیٹا فیلڈز نظر آ رہی ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری اسٹوڈنٹس ایڈریس لسٹ ہمارے انویٹیشن لیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ساری محنت کا رزلٹ دیکھیں۔ اس کے لیے ہمیں میلنگ ٹیب میں سے پریویو ریزلٹس کا بٹن کلک کرنا ہے۔ غور سے دیکھیے کہ جیسے ہی ہم نے اس بٹن پر کلک کیا تو ڈیٹا فیلڈز کی بجائے ہماری لسٹ میں جو ایکچوئل ڈیٹا فیڈ کیا گیا تھا وہ نظر آنے لگا ہے۔ اور اگر باقی اسٹوڈنٹس کا بھی ریکارڈ دیکھنا ہو تو ہم اسی پریویو ریزلٹس کے ساتھ موجود اینڈ ریکارڈ نیویگیشن کے بٹن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نیکسٹ ریکارڈ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں تو لسٹ میں موجود اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیجیے ہم نے ایک لیٹر کو ایک ایڈریس لسٹ یا ڈیٹا لسٹ کے ساتھ مرج کرنا سیکھ لیا ہے اور ہم انہیں نیویگیشن بٹن کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایڈٹ ڈیٹا لسٹ، ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ایک لیٹر کو لسٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، لیکن اگر ہمیں لسٹ میں کوئی تبدیلی یا اضافہ کرنا ہو تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لسٹ کو ایڈٹ کرنا بہت آسان ہے اور اس میں کسی ریکارڈ کو ایڈ یا ڈیلیٹ کرنا اور بھی سہل ہے۔ ہمارے سامنے وہی لیٹر ہے جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ڈیٹا لسٹ کے ساتھ مرج کیا تھا۔ میلنگ ٹیب میں ہمیں اسٹارٹ میل مرج کا مینیو بار بھی نظر آ رہا ہے۔ اس مینیو بار میں بائیں جانب سے تیسرے نمبر پر ایک بٹن ہے جس کا نام ایڈٹ ریسیپینٹ لسٹ ہے۔ ہم اس کو کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے وہی لسٹ آ گئی ہے جس میں تمام اسٹوڈنٹس کے میلنگ ایڈریسز ہیں۔ یہاں سے ہم اس لسٹ میں نئے ریکارڈز میں اضافہ، کسی ریکارڈ میں تبدیلی یا پھر ایک ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ریکارڈ میں کچھ تبدیلی کرنا ہے تو پہلے اس لسٹ میں سے اس پر کلک کر لیتے ہیں تاکہ وہ سلیکٹ ہو جائے، اور پھر اس ونڈو میں نیچے موجود ڈیٹا سورس کے نیچے والے باکس میں جو students.mdb لکھا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ایڈٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایڈٹ ڈیٹا سورس کا ڈیٹا انٹری فارم اوپن ہو گیا ہے۔ یہ وہی فارم ہے جس میں ہم نے پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹس کی تمام ڈیٹیل ٹائپ کی تھی۔ یہاں سے ہم کسی بھی فیلڈ کا ڈیٹا درست کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سٹی کی فیلڈ میں شہر کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اسی ونڈو میں نیچے کی جانب آپ کو نیو انٹری کا بٹن نظر آ رہا ہے۔ جب آپ کوئی نیا ریکارڈ شامل کرنا چاہیں تو اس بٹن پر کلک کر کے ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں۔ ایک ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کرنے کے لیے
آپ یہ ڈیلیٹ اینٹری کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ آپ جس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اوپر موجود فیلڈز میں نظر آ رہا ہونا چاہیے۔ جو ریکارڈ اوپر موجود فیلڈز میں نظر آ رہا ہوگا صرف وہی ڈیلیٹ ہو سکے گا۔ جب آپ ریکارڈ ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ سے کنفرمیشن مانگی جائے گی کہ کیا آپ اس انٹری کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یس کے بٹن پر کلک کرنے سے ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگلا بٹن فائنڈ کا ہے۔ اس کے ذریعے ہم بہت سے ریکارڈز میں سے مطلوبہ ریکارڈ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس بٹن پر کلک کر کے ہم فائنڈ اینٹری کی ایک چھوٹی سی ونڈو اوپن کر لیتے ہیں۔ ہمیں ریکارڈ سے متعلق کوئی بھی لفظ یاد ہو تو فائنڈ کے سامنے باکس میں ٹائپ کرتے ہیں اور فائنڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کا نام ٹائپ کر کے فائنڈ نیکسٹ کا بٹن کلک کیا تھا، تو ہمیں پہلی والی ونڈو میں اس اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ نمایاں کر کے دکھائی دے رہا ہے۔ سارٹ اور فلٹر کی آپشن بھی ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جب ہمیں ایک طویل ریکارڈ لسٹ میں سے کچھ مخصوص ریکارڈ چاہیے ہوں تو ہم اس فیچر کو استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فیچر کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس آپشن پر ایک مرتبہ کلک کرنا ہے۔ ہمارے سامنے فلٹر اینڈ سارٹ کی ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ ہمیں فلٹر ریکارڈز کی ٹیب میں اس وقت ایک مخصوص شہر کا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ لہٰذا ہم فیلڈ کے سیکشن میں ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں اور سٹی کی فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگلا سیکشن کمپیریزن کا ہے۔ اس کے نیچے موجود ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ہم ایکول ٹو کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آخری سیکشن جو کہ کمپیئر ٹو کا ہے، وہاں ہم شہر کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں۔ اب اس ساری بات کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ سٹی کی فیلڈ میں جہاں بھی اس مخصوص شہر کا نام نظر آئے، کمپیوٹر ہمیں وہ تمام ریکارڈز نکال کر دکھائے۔ جیسے ہی ہم اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے تو واپس اپنے فارم پر آ جائیں گے، اور یہ دیکھیے یہاں ٹوٹل انٹریز لسٹ کی تعداد ہمیں پہلے سے کم اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ فلٹر کرنے کے بعد ریکارڈز کم ہو گئے ہیں۔ صرف یہی ریکارڈز ایسے ہیں جن میں ہمارے مطلوبہ شہر کا نام ہے۔ آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ ہم نے سٹی کی فیلڈ کو فلٹر کیا تھا تو اس جگہ جو ڈراپ ڈاؤن ایرو بنا ہے اس کا رنگ بلو ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ فلٹرڈ فیلڈ ہے۔ اس لسٹ کو واپس اپنی حالت میں لانے کے لیے ہم اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کرتے ہیں تو ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ ہم اس میں موجود آپشن آل پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک لمحے میں لسٹ کی حالت تبدیل ہوئی اور تمام ریکارڈز واپس اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ اس لسٹ کو فلٹر کرنے کے علاوہ ہم اسے سارٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب میں لا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے جس فیلڈ کو ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے کالم لیبل پر ایک مرتبہ کلک کریں۔ یہ دیکھیے جب ہم ماؤس پوائنٹر کی مدد سے کالم لیبل پر کلک کرتے ہیں تو تمام ڈیٹا ایک لمحے میں ترتیب میں آ جاتا ہے۔ اگر دوبارہ کلک کیا جائے تو ترتیب الٹ جاتی ہے، یعنی اگر پہلے اسینڈنگ آرڈر تھا تو دوبارہ کلک کرنے سے ڈیٹا ڈسینڈنگ آرڈر میں چلا جاتا ہے۔ جب ہم ایک لیٹر کو ڈیٹا لسٹ یا ایڈریس لسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے ڈاکیومنٹ مرجنگ کی۔